नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इस किताब के बाब 2 पर जाएंगे, बाब 2 पे जाएंगे, जिसमें है हुस्न बंदगी के आदाब। यानी कि जिस तरह से हमने ज़िंदगी के आदाब पढ़े थे, उसी तरह से जो हैं वो बंदगी के भी आदाब हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला की बंदगी की जाए। और बंदगी जिस जगह की जाती है उसमें वैसे तो आप बंदा मोमिन हर हाल में, बिस्तर पे हो, घर पे हो, वॉशरूम में हो, कहीं पे भी हो, अल्लाह का बंदा है और वो हर वक्त बंदगी बजा लाता है। लेकिन एक जगह ऐसी है कि जो बंदगी के लिए ख़ास है, और वो क्या जगह है? वो मस्जिद। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे मस्जिद के आदाब। अब आप कहेंगे कि मस्जिद के आदाब पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है? हम तो औरतें हैं, हम तो मस्जिद को नहीं जाते, तो क्यों हम मस्जिद के आदाब पढ़ें? तो नंबर 1 ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब औरतें हैं, तो किसी की माँ हैं, किसी की बहन हैं, किसी की बेटी हैं, हमारे साथ कोई ना कोई मर्द का रिश्ता ज़रूर है। इसी तरह हमारी फिर औलादें होंगी, अगर हम कुंवारी हैं तो हमारे बच्चे मस्जिदों को जाएंगे इंशाअल्लाह, हमारे शौहर होंगे, तो उनको भी सिखाने के लिए हमें ख़ुद सीखना पड़ेगा, है ना। और जो है दूसरी चीज़ ये कि इंशाअल्लाह हर मोमिन की, हर मुसलमान की ज़िंदगी में की तड़प रहती है कि वो कभी ना कभी हज पर जाए। और जब हम हज पर जाते हैं तो हम एक तो बड़ी बड़ी 2 मस्जिदें जो हैं, मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में जाते हैं, इसके अलावा मस्जिदुल क़ुबा और तमाम बहुत सारी मस्जिदों की ज़ियारत करते हैं। तो उस वक्त हमें इन आदाब की ज़रूरत पड़ती है। हमें पता होना चाहिए कि एक मस्जिद में जाने के लिए हमें क्या चीज़ें पता होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास इंशाअल्लाह ताला। आप ये ना सोचें कि हम मस्जिद में नहीं जाते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें भी इसकी ज़रूरत पड़े। अल्लाह ताला वो वक्त लाए कि हम हज पे जाएं, उम्रे पे जाएं। और वैसे भी कभी कभार हम जुमे वगैरह में अगर अपने आस पास की मस्जिदों में इंतज़ाम हो तो जा सकते हैं, ऐसा हर्ज नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जो हमारे पर फ़र्ज़ नहीं रखा है कि हम 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद को जाएँ। ये भी अल्लाह का बहुत करम है, वरना हमारे पीछे पीछे सारे बच्चे रोते हुए होते और वो भी हमारे साथ साथ चल रहे होते और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये भी अल्लाह का करम है। तो शुरू करते हैं मस्जिद के आदाब। अल्लाह सुब्हाना व तआला की नज़र में जो रूह ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अल्लाह को जो पसंद है वो हिस्सा आपको पता है क्या है? वो मस्जिद है। अल्लाह ताला को जो ज़मीन पे सबसे अच्छा लगता है हिस्सा वो मस्जिद है। और फ़रिश्तों को चमचमाते सितारों की तरह मस्जिदें दिखाई देती हैं, है ना। जैसे हमें सितारे दिखाई देते हैं यहाँ से, तो वहाँ से फ़रिश्तों को ज़मीन पे मस्जिद चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो फ़रिश्ते खैर जो है वो इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम किया कि एक ज़मीन पे ऐसी जगह हो जहाँ पे बंदा मोमिन जाए और अपने रब की इबादत करे। तो अल्लाह ताला ने मस्जिद की, और अल्लाह ताला को मस्जिद तमाम रूह ज़मीन पे सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, कौन सी चीज़ ऐसी है जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है ज़मीन पर? वो है बाज़ार। बाज़ार बस ज़रूरत हो तभी जाना चाहिए। शगुल मेले के तौर पर रोज़ का बाज़ार जाना आना ये जो है वो पसंदीदा नहीं है। जी माशाल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीक, अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहनों को पता है। तो जो मस्जिद है इसमें जाने के भी कुछ आदाब हैं और इसके लिए बहुत सारी बशारतें भी हैं। और वो हदीस आपने सुनी होगी कि 7 लोग ऐसे हैं जिनको अर्श इलाही का साया नसीब होगा। तो उसमें एक शख्स कौन है? वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे। यानी कि वो एक नमाज़ पढ़ ले तो उसका दूसरी नमाज़ में दिल पड़ा रहे, दूसरी नमाज़ पढ़ ले तो उसका तीसरी नमाज़ में दिल पड़ा रहे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका दिल मस्जिद में इस तरह से अटका रहता है कि वो हर वक्त उन्हें मस्जिद की फ़िक्र रहती है। कभी वो उसका लाउड स्पीकर की, कभी उसके माइक की, कभी उसके सफाई की, कभी उसके पानी की, कभी उसका लोटा ला रहे हैं, कभी उसकी चटाई ला रहे हैं, कभी वहाँ टोपियों का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो सोचिए वो लोग कितने खुश नसीब हैं। और क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला वो लोग कहाँ होंगे? अर्श इलाही के साए में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको वो साया नसीब फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन।
اس میں جو سٹارٹ ہوا ہے وہ نمبر 1 یہی ہے کہ اللہ کی نظر میں روئے زمین پہ سب سے زیادہ بہترین حصہ وہ ہے جس پر مسجد تعمیر کی جاتی ہے۔ اللہ سے پیار رکھنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ مسجد سے بھی وہ پیار رکھتے ہیں۔ قیامت کی ہولناک دن میں جب کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ اس دن اپنے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہاں ہے کہ مسجد کی خدمت کیجیے اور اس کو آباد کیجیے۔ مسجد کی خدمت کرنا اور اس کو آباد رکھنا ایمان کی علامات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرض نمازیں ہمیشہ مسجد میں جماعت سے پڑھیے۔ مسجد میں جماعت اور اذان کا باقاعدہ نظم قائم کیجیے اور مسجد کے نظام سے اپنی پوری زندگی کو منظم کیجیے۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے کہ جہاں مومن کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں جمع رہتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اگر بیمار پڑ جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں لگے ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنے والا اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ تو ویسے تو اس کی سند ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری بشارتیں دی گئی ہیں نمازیوں کے لیے۔ تو مسجد میں جو ہے وہ دل جو اٹکا رہتا ہے جس کا، اس کے لیے تو یہ جو حدیث ہے تو صحیح حدیث ہے، جس کے عرش کے سائے والی بات ہے۔ تو اور ویسے بھی جو نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہو یا گھر میں، تو اتنی دیر فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور خوب ساری دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو گھر میں بھی اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو نماز پڑھ کر تھوڑی دیر جا نماز پر بیٹھے رہیں، لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، فرشتے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اس بندے کے لیے، لیکن شیطان ہمیں اتنا زیادہ اکساتا ہے، سارے کام ہمیں اسی وقت یاد آتے ہیں اور ہم اسی وقت جلدی سے اپنا نماز اٹھاتے ہیں اور فوراً نماز پڑھتے ہی ہٹ جاتے ہیں، بلکہ اذکار یا نماز کے بعد کی دعائیں بھی ہم چلتے پھرتے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت تھوڑا سا اپنے آپ پر تھوڑا سا اور ضبط اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے اور آپ سب کو بھی، کہ ہم تھوڑی دیر اس ٹائم اور بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ وقت جو ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی ہوتا ہے، اور فرشتے بھی اس شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے باوضو، خصوصاً مسجد کے لیے تو آتا ہی ہے، لیکن بنا اس کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم یہاں پہ آگے بتا رہے ہیں کہ مسجد میں نماز کے لیے ذوق اور شوق سے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام مسجد میں نماز کے لیے جانا ایسا ہے جیسے جہاد کے لیے جانا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت میں ان کے ساتھ کامل روشنی ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جانے والا ہر قدم ایک نیکی واجب کرتا ہے اور ایک گناہ اس کا مٹ جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ کہ دیکھیے مسجد کے لیے جاتا ہے شخص، اس کے لیے فرمایا کہ ذوق اور شوق سے جانا چاہیے اس کو، اور یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ میں جتنے قدم، اگر مسجد دور بھی ہے، بچوں کو لگتا ہے بہت سی کہ مسجد دور ہے، تو بچوں کو یہ شوق آنا چاہیے کہ ہمارے ایک ایک قدم پر ہمیں جو ہے گناہ مٹ رہے ہیں اور ہمارے ایک ایک قدم پر نیکیاں جو ہیں وہ مل رہی ہیں۔ پتہ ایک صحابہ ایسے تھے کہ ان کا گھر بہت دور تھا مسجد سے، لیکن اس کے بعد بھی وہ بہت چھوٹے قدم لے کر مسجد میں آیا کرتے تھے، اور وہ اس شوق سے کہ ایک ایک قدم پر جو ہے وہ نیکیاں مل رہی ہیں اور ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ آتے تھے، چھوٹے قدموں کے ساتھ آتے تھے۔ تو اتنا ذوق، یہ ذوق و شوق کی ہی تو بات ہے نا۔ اور پھر ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ اس کو کامل روشنی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، مسجد کو جھاڑو لگائیں، کوڑا کرکٹ صاف کیجیے، خوشبو جو ہے سرگائیں وہاں، خاص طور سے جمعے کے دن مسجد میں خوشبو بسانے کی کوشش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کو پاک صاف رکھنا، مسجد میں کوڑا کرکٹ باہر پھینکنا، مسجد میں خوشبو لگانا، بالخصوص جمعے کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ اور مسجد کی صفائی کے لیے آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک عورت تھی، کالی تھی عورت، مطلب جو ادھر کی ہوتے ہیں نا نائجیریا وغیرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں،
تو وہ عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ عورت کہاں چلی گئی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی. تو کہا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو ان کا کہ یا رسول اللہ وہ تو ایک معمولی سی صفائی کرنے والی ایک عورت تھی، اس کے بارے میں ہم آپ کو کیا بتاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس کا غم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کی مسجد پہ اور اس کی مسجد پہ کہیں اس کی قبر پر، اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز غائبانہ اس کی پڑھی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کری. تو اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ مسجد کی صفائی کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا اس کا اجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تشریف لے کے گئے اس کی قبر پر اور وہاں پر جا کے اس کے لیے غائبانہ نماز پڑھی. اچھا، یہ مسجد چلیے ہمیں اگر صفائی ہم عورتیں نہیں کر سکتے تو ایسی جگہوں پر جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ کوئی قرآن کے کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں، کوئی انسٹیٹیوٹ ہیں، کوئی جو ہے مدرسے ہیں جہاں پہ ہم جا سکتے ہیں، ہماری ریچ ہے، تو ہم وہاں جا کر اگر ہم صفائیاں کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں کیا ہوگا انشاءاللہ بہت بڑا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ سے، اجر کی امید رکھتے ہوئے. اس کے بعد ہے مسجد میں ڈرتے رستے جائیں. داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیں اور خاموش بیٹھ کر اس طرح ذکر کیجیے اللہ کی عظمت و جلال آپ کے دل پر چھا جائے. ہنسنے بولنے غفلت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے سے پرہیز کیجیے. غافلوں اور بے ادبوں کا کام ہے، یعنی کہ ہنسنا بولنا وہاں پر غافلوں اور بے ادبوں کا کام ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف جس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے. بعض لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونے کے لیے اور رکعت پانے کے لیے مسجد میں دوڑتے ہیں. یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے. رکعت ملنے یا نہ ملے سنجیدگی اور وقار اور عاجزی کے ساتھ مسجد میں چلیں اور بھاگ دوڑ سے پرہیز کریں. یہ تو مسجد کی بات رہی جو ہمارے محلے اور شہر کی اور شہروں کی مسجدیں ہوتی ہیں. آپ یقین مانیے مسجد نبوی میں جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کس طرح سے عورتیں بھاگ رہی ہوتی ہیں، کس طرح سے ان کو جگہ مل جائے. اب تو شاید انہوں نے وہ نمبر کا سسٹم کر دیا، وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا، لیکن جب ہم گئے تھے تو عورتیں بھاگ رہی ہوتی تھیں، دوڑ رہی ہوتی تھیں. کتنا ہی سمجھایا جائے کہ بھائی یہ مسجد کس کی مسجد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. یہاں تو زور سے بولنے تک کو منع کیا گیا ہے. اور اس کے بعد عورتیں جو ہوتی ہیں وہ چیخ پکار شور بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ کسی طرح ہمیں ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بھلے ہی چاہے ملے یا نہ ملے جگہ، لیکن مسجد کا ادب اور خصوصاً جو مسجد نبوی ہے یا مسجد حرم ہے اس کا تو ہر چیز کا، جہاں وہاں پہ نمازوں کا ثواب 1,00,000 گنا ہے یا مسجد الحرم کا اور مسجد نبوی کا 1000 گنا ہے، تو سوچئے وہاں پہ پھر غلط کام کرنے کا بھی کتنا گناہ ہوگا. اسی طرح وہاں پر بھی جائیں تو مسجد کی صفائی کا یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ کھجور کھا رہے ہیں، آپ کچھ بھی ایسا کچھ کھا پی رہے ہیں تو اس کا کوڑا ایسا نہ ہو مسجد میں گرا دیں. بہت سے لوگ کنکریاں اتنی بھر لاتے ہیں، وہ جیبوں میں رکھ لیتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے. وہ جو ہیں وہ پڑی ہوتی ہیں، لوگوں کے پیروں میں گٹھلیاں چبھ رہی ہوتی ہیں. پانی پینے کی بوتل ہوتی ہیں ان کے ڈھکن پھینک دیتے ہیں. تو اس قدر کوڑا جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو اس کو بھی کوشش کریں کہ دوسروں کا بھی اگر کوڑا ہے تو اس کو بھی ہم اٹھا کر اپنی پاکٹ میں اپنے بیگ میں رکھ لیں اور باہر جائیں تو اس کو پھینک دیں. یہ بھی ایک سنت بھی ہو جائے گی اور آپ کی جو ہے یہ ایک نیکی بھی بہت شمار ہوگی انشاءاللہ تعالی. پھر اس طرح مسجد میں سکون سے بیٹھیے اور دنیا کی باتیں نہ کیجیے. مسجد میں شور مچانا، ہنسی ٹھٹا کرنا، بازار کے بھاؤ پوچھنا اور بتانا، دنیا کے حالات پر تبصرے کرنا اور خرید و فروخت کا بازار گرم کرنا مسجد کی بے حرمتی ہے. مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے اور اس میں صرف عبادت ہی کی جائے. بہت سے لوگ مسجد میں بیٹھ گئے، اب کوئی کام کاروباری ہے تو وہ اس کا ڈسکشن کر رہا ہے، کوئی بھاؤ تول پوچھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی صرف ہنسی مذاق کر رہا ہے، کوئی لڑکے بیٹھے میں موبائل چلا رہے ہیں. تو مسجد میں کیا کیا جائے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ موبائل میں اذکار پڑھ رہے ہیں، آپ موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اب تو ہر چیز موبائل میں ہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ویسی ہی کوئی بھی لغویات یا کوئی بھی اس طرح کا کام یا کوئی ضرورت کی بھی بے فالتو بات ہے، اگر آپ کی کوئی آفس کی یا کوئی کاروبار کی بات ہے، آپ مسجد سے باہر نکل کے کریں. یہ بھی بے ادبی ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے، مسجد کس کے لیے بنی ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے پڑھی ہے. ہر طرح کی لا یعنی باتوں سے وہاں پرہیز کیا جائے، لغو باتوں سے وہاں پرہیز کیا جائے. ٹھیک ہے. مسجد میں ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لایا جائے جو مسجد کا احترام کا شعور نہیں رکھتے ہوں، مثلا جو شوشو کر دیں، پوٹی کر دیں یا پھر
وہاں پہ تھوک رہے ہیں، گندگی کر رہے ہیں، تو ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ لایا جائے، یا پھر لا رہے ہیں اگر مجبوری ہے، کیونکہ اب حرم میں اگر کوئی جا رہا ہے تو وہاں تو بچے ساتھ میں ہی ہوتے ہیں، تو ان کو اچھے سے ڈائپر پہنا کر، ان کو اچھے سے پیک کر لے کے جائیں کہ وہاں پر کوئی ایسا کام وہ بچے نہ کر دیں، کوئی گندگی وغیرہ نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیں۔ مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں یا بیٹھ کر ذکر کریں یا تلاوت قرآن کریں۔ مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے۔ اس بات کا ہم بچپن میں چھوٹے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے گھر کے برابر میں ہی مسجد کا دروازہ تھا، اس کا دوسرا دروازہ جو تھا وہ دوسری سائڈ کھلتا تھا مارکیٹ کے اندر، شاداب مارکیٹ میں، اور ایک دروازہ ہمارے گھر کے برابر میں تھا۔ اب ہم اس میں سے نکلتے تھے اور بھاگ کر ادھر مارکیٹ میں، شاداب مارکیٹ میں پہنچ جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ کوئی اگر بڑا کھڑا ہوتا تو ہمیں ڈانٹتا تھا، یہ راستہ نہیں ہے، ادھر سے مت آیا کرو بچوں۔ اب ہم اتنا غصہ ہوتے تھے، ہم کہتے تھے ہمیں جانے نہیں دیتے یہ لوگ، بڑے لوگ۔ تو اب سمجھ میں آیا جب پڑھا کہ مسجد جو ہے وہ گزرگاہ نہیں ہے، تو اگر ہمیں بھی بچپن میں پتہ ہوتا تو تبھی تو یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی بتایا جائے اور سکھایا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز گم جاتی ہے تو اس کا بھی اعلان مسجد میں نہیں کرایا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اگر کوئی شخص اس طرح کا اعلان کرتا ہوا پاتے تو آپ ناراض ہوتے اور یہ کلمہ فرماتے کہ اللہ تجھے کو تیری گمی ہوئی چیز کبھی نہ ملے، استغفر اللہ ربی۔ اس کا بھی ہم نے جو تھا نہیں پتہ تھا، اور ایک بار ہمارا بڑے بیٹے گم گئے تھے اور ہمارا گھر بھی مارکیٹ میں ہی تھا، جیسے بھی میں بتا رہی ہوں، اور ہم نے یہ کہا کہ جاؤ مسجد میں اعلان کروا دو، تو وہاں پہ منع کر دیا، تو ہمیں بڑا غصہ آیا۔ ہم نے کہا بتاؤ تو ہمارا بچہ گم گیا اور مل نہیں رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ مسجد میں اعلان تک نہیں کرا سکتے، اور اتنی مطلب دیندار ہو کے انہیں وہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے دین نہیں پڑھا ہوتا ہے نا تو ہم ہر کسی پر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم نے سیکھا پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ مسجد میں کسی بھی گمی ہوئی چیز کا اعلان کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ الحمدللہ یہ بھی نعمت ہے جو ہمیں مل رہی ہے، یہ علم بھی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ اگر علم کی نعمت نہیں ہے تو ہم دینداروں پر بھی باتیں بڑھا دیں گے، مولویوں پر بھی باتیں بنا دیں گے، اور ہم کہیں گے کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ پھر اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیں اور نبی پر درود و سلام بھیجیں، پھر یہ دعا پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے، یعنی کہ آپ کو جانا ہے تو دائیں پاؤں سے انٹری کریں گے اور سیدھے پیر سے، اور دعا پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور پھر درود کے بعد جو ہے آپ کیا پڑھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور خصوصاً جنت تک کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملے گی، ہم اللہ کی رحمت کے اتنے جو ہیں وہ طلبگار ہیں۔ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو جنت نہیں، یاد رکھیے جنت اعمالوں سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرا کریں، اکثر مسجدوں پہ آپ نے لکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا بڑا بڑا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کے دروازے، رحمت کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اسے نفل کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، یعنی کہ جب بھی کوئی مسجد میں جائے تو وضو کر کے 2 نفل، اگر ٹائم ہے تو اگر نماز کھڑی ہو جاتی ہے تب تو وہ بات الگ ہے، تبھی ہم لوگوں کو تو بچے بھی اتنے لیٹ جاتے ہیں کہ ان سے کہتے رہو ارے چلے جاؤ، لیکن طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے جائیں، وضو کر کے گھر سے جائیں اور وہاں جا کے 2 نفل پڑھیں، اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ حرم شریف جو ہے اس کی تحیۃ المسجد نہیں ہے، وہاں پر طواف جو ہوتا ہے وہی اس کا تحیۃ المسجد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں جا کے نفل نہیں پڑھے جاتے ہیں، یہاں جہاں پر خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرم جو ہے، باقی تمام مسجدوں میں نفل پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے کے ساتھ طواف کیا جاتا ہے، وہی اس کا تحیۃ المسجد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب کبھی سفر سے واپس ہوتے تو سب سے پہلے مسجد پہنچ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اپنے گھر جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپسی میں آتے تو مسجد میں جا کر نفل پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لاتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد کی طرف دوڑتے رہتے تھے۔ سوچئے گھر میں بیٹھے ہوئے کام کاج میں مشغول ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ہوا اذان ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ہم سے ایسے بیگانے ہو جاتے تھے جیسے کہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، اور فوراً جو تھے وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ پھر
کوئی سفر سے واپسی آئی، جیسے بھی ہم نے یہاں پڑھا، سفر سے واپسی آ رہے ہیں تو مسجد جا کے پہلے نماز پڑھنا ہے نا. کوئی خوف ہے، کوئی ہراس ہے تو مسجد کو جا رہے ہیں، کوئی گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے تو مسجد کو جا رہے ہیں. کوئی قحط سالی آ گئی، کوئی آندھی طوفان آ گیا، کوئی بارش آ گئی، کوئی بادل آ گیا تو مسجد میں جا کے نفل پڑھ رہے ہیں. چندر گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا تو مسجد میں جا کے نفل پڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ آخری وقت تک دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ سے چلا نہیں جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کے سہارے پر پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں جا رہے ہیں. اور پھر جب دیکھا کہ بہت ہی نہیں ہے تو پھر لوٹ آتے ہیں اور اگلے دن صرف جھانک کر دیکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسجد سے کتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر مسجد کو بھاگتے تھے. اور ہم دیکھیے کہاں بھاگتے ہیں، ہم بازاروں کو بھاگتے ہیں کہ جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے. ہمیں بس ذرا سا ٹائم ملے تو ہم کہتے ہیں ہم شاپنگ کر رہے ہیں، ہے نا. پھر اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں. ہم الٹے پیر سے نکلیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور کرم کا سوال کرتا ہوں. اللہ کا فضل بھی ہم سب کو چاہیے ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی دونوں دعائیں ہیں، بچوں کو بھی یاد کرائیں، خود بھی یاد ہونا چاہیے. کبھی بھی جو لوگ حج عمرے کو جائیں تو وہ یہ دعائیں ضرور یاد کر کے جائیں، یاد نہیں ہوں تو لکھ کر لے جائیں، اور وہاں جائیں تو ضرور بضرور پڑھیں، اور پڑھ کر یاد بھی ہو جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آگے ہے اس میں مسجد میں باقاعدہ اذان اور نماز باجماعت کا نظم قائم کیجیے، اور مؤذن اور امام ان لوگوں کو بنائیں جو آپ نے دین اور اخلاق اور بحیثیت مجموعی سب سے بہتر ہو. جہاں تک ممکن ہو کوشش کیجیے کہ ایسے لوگ اذان اور امامت کے فرائض انجام دیں جو معاوضہ نہ لیں، اور اپنی خوشی سے اجر آخرت کی طلب میں ان فرائض کو انجام دیں. ٹھیک ہے. کوئی معاوضہ نہیں لے تو وہ تو دیکھیے وہ لے گا نا کہ جب پیسے والے لوگ ہوں اور وہ دین سیکھ لیں، سکھا لیں، حفظ کر لیں تو وہ ضرور معاوضہ نہیں لیں گے. بنا اجرت کے وہ اذان کا اور نماز کا اور امامت کا کام کر دیں گے. لیکن جو دیکھیں آپ کے زیادہ تر پیسے والے طبقہ کہاں بچوں کو ان چیزوں میں لاتا ہے. وہ تو اپنے بچوں کو ڈگریاں اور بڑے بڑے کورسز کراتے ہیں، وہ کہاں بچوں کو مؤذن بناتے ہیں یا کہاں بچوں کو امام بناتے ہیں. بہرحال اگر کوئی بنا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور جب اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ بنا اجرت کے ہی اپنے بچوں سے یہ کام کروائے اور صرف آخرت کی طلبگار ہو. لیکن اگر کوئی طلب کر رہا ہے یعنی کہ جس کا کوئی معاش نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو وہ لے، اور بلکہ اس کے ساتھ ہمیں اور اچھے سے دینا چاہیے اس کو. کیونکہ دیکھیے ہمارے ایک ٹیچرز کی بھی، ہم ٹیوشن ٹیچر کی بھی تنخواہ اس سے زیادہ ہوتی ہے جتنی کہ ایک مؤذن کی یا ایک امام کی ہوتی ہے، اور ان کی بھی زندگیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی بچے، گھر، فیملی ہوتا ہے. تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو اجرت دیں تو وہی دیں کہ جس میں ان کا خرچ پورا ہو سکے. ٹھیک ہے. پھر اذان کے بعد کی دعا ابھی ہم سب کو پتہ ہی ہے اور ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھنا چاہیے. اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو یہ دعا تو سب کو یاد ہوتی ہے، دعاؤں کی کتاب میں بھی ہوتی ہے، اور اس کا ہمیں جواب بھی دینا چاہیے. اذان کا جواب دینا چاہیے کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا ہے مؤذن تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے. اسی طرح جو ہے عورتیں مسجد میں جانے سے جو ہے بہتر عورتوں کے لیے یہی ہے کہ آنگن سے بہتر ان کی دلان کی نماز، اور دلان سے بہتر ان کی کمرے کی، اور کمرے سے بہتر ان کی کوٹری کی نماز ہے. تو عورتوں کے لیے تو جتنا ہی چھپ کے اور اندر پڑھیں اتنا ہی بہتر ہے. اسی طرح مردوں کو بھی چاہیے کہ سنت نمازیں گھروں میں پڑھیں. آتا ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی کہ اس میں بھی نمازیں پڑھی جائیں، نفل نمازیں ہوں یا سنت نمازیں ہوں تو وہ گھر میں پڑھ لیں، لیکن فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی پڑھیں. پھر مسجد میں قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا جائے. اور آج آپ دیکھ لیجیے کہ کیا حال ہے کہ کس طرح سے روکا جا رہا ہے. ایک تو یہی روکا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کی جگہ، اس میں یہ نا کون ہے جو اس سے بڑا ظالم کون ہوا کہ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے. تو ایک تو اللہ کا ذکر کی جگہ ممبروں پر بیٹھ کر دوسروں کا، ولیوں کا اور اولیاءوں کے قصے کہانیاں پڑھی جا رہی ہیں آج کل، ہے نا. اللہ کا ذکر کم ہو رہا ہے. اسی طرح مسجدوں میں بدعتیں کی جا رہی ہیں. اسی طرح مسجد میں اور تمام کے کام ہو رہے ہیں. یہ اور اس طرح سے بانٹ رکھی ہیں مسجدیں کہ یہ وہابیوں کی ہیں، یہ بریلویوں کی ہیں، یہ اہل حدیث کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں، فلاں کی ہیں، اور ایک دوسرے کو مسجدوں میں آنے نہیں دیتے.
جبکہ قرآن میں صاف واضح حکم ہے کہ مسجدوں سے نہ روکا جائے اللہ کے بندوں کو ذکر کرنے سے اللہ کا، ہے نا۔ پھر اسی طرح ایک چیز یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آج ہم مسجد کو سمجھتے ہیں صرف نماز کی جگہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہوتی تھی، مسجد پوری یونیورسٹی ہوتی تھی۔ اصحاب صفہ کا جو اصحاب صفہ تھے ان کا چبوترا کہاں تھا؟ مسجد ہی میں تھا، ہے نا۔ مسجد نبوی میں آج بھی وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تمام کام جو مشورے ہوتے تھے وہ بھی مسجدوں میں ڈسکشن ہوتے تھے، کس طرح سے نکاح ہوتے تھے تو وہ مسجدوں میں ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح سے درس و تدریس کا کام جو ہوتا تھا، علم کا کام ہوتا تھا، وہ مسجدوں میں ہوتا تھا۔ آج ہمارے نکاح جو ہیں وہ کہاں ہو رہے ہیں؟ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہالوں میں ہو رہے ہیں اور مسجدوں میں نہیں ہوتے، اسی لیے برکتیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اسی طرح ایک کام اور ہوتا تھا مسجد میں، پہلے لوگ دیکھتے تھے کہ محلے کی مسجدوں میں یا آس پاس کی مسجدوں میں جو لڑکے آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ بھائی یہ لڑکا باج وقتہ نمازی ہے، یہ آ رہا ہے۔ آج ہم جب لڑکی کی اپنی بیٹی کی شادی کرنے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے، باہر ہے، جاب کر رہا ہے، اچھا پیسہ کما رہا ہے، اچھا یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ بھائی مسجد کو جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، محلے کے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا مسجد میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اس کے اخلاق کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں پتہ ہوتا تھا۔ آج ہمیں ان چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا، اسی لیے شادیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو ہیں آج یہ دیکھ لیجیے آپ کہ اور کتنے مسئلے ہیں امت کے، وہ سب ڈسکس ہوتے تھے مسجدوں میں۔ اسی طرح جسے کوئی نہیں آتا تھا تو پھر دیکھا جاتا تھا کیوں نہیں آ رہا ہے، تو اس سے جو ہوتا تھا پڑوسیوں کی بھی خیر خواہی رہتی تھی، خیر خبری رہتی تھی کہ ذرا دیکھ کر آئیں، فلاں شخص نماز میں ہمیشہ آتا ہے، آج کل نہیں آ رہا ہے تو کیا ہو گیا، اس کے گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں آ گئی، اس کے گھر میں کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی ہے۔ آج وہ تمام چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور صرف مسجد میں گئے، نماز پڑھی جلدی جلدی، اور ہم سمیت میرے گھر سمیت سب لوگ اسی طرح آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک چیز آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی اللہ ہمیں کوئی نعمت دے، اس نعمت کی قدردانی نہیں کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، ہے نا۔ تو اس نعمت کی بھی قدردانی کیجیے، بچوں کو شروع سے ہی مسجد میں لے جانے کی شوقین عادت ڈالیے، اور اگر وہاں کے امام ایسے ہیں تو ان کو بھی سمجھایا جائے کہ بچوں کو نہ دھتکاریں، بچوں کو نہیں دھکے دیں، بچوں کو کھینچ کے پچھلی صفوں میں نہ دھکیلیں۔ اس سے بھی بچوں کی کیا ہوتی ہے کہ حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے انہیں پست کر دیا جاتا ہے، تو ان کو ڈانٹا جاتا ہے، ان کو پھٹکارا جاتا ہے، جس سے وہ بچپن سے ہی مسجد سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو بڑے لوگ ہوں گے وہ ہمیں ڈانٹیں گے۔ بچے کیسے بھی نماز پڑھ رہے ہیں ان کو آنے دیجیے، ہے نا۔ اگر بچہ تو سمجھدار ہو گیا ہے کہ اپنا شوشو پوٹی کر سکتا ہے اور شرارتیں اتنی نہیں کر رہا ہے تو اس کو مسجد میں لے کے جانا شروع کر دیں اس کو، تاکہ اس کی عادت پڑ جائے۔ پھر اسی طرح ان مسجدوں کی قدر کریں، جیسے ابھی میں بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کیا دور آ گیا ہے کہ ہماری مسجدیں بھی ہم سے چھینی جا رہی ہیں، ہماری اذانوں پر بھی بین لگائے جا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج دن پر دن ہمارے اوپر کتنا مشکل وقت آتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی اور ہمارے عبادتوں کی اور ہمارے مسجدوں کی اور مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسجدوں کی اور تمام مدارس کی جہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد نبوی اور مسجد الحرم کی زیارت نصیب فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔